ایک बुजुर्ग थे, वो गली से गुजर रहे थे. एक शराबी को देखा कि वो गंदी नाली पर पड़ा था, नशे में धुत, हालत गैर हुई है. इंसानी नाते उस पर तरस आया, उसको वहां से उठाया, उसका मुंह धोया और उसके घर छोड़ आए. खैरात हुई. सहरी के वक्त, तहज्जुद के वक्त वो मस्जिद में गए, वो बुजुर्ग, जैसा उनकी आदत थी. तो देखा कि उनसे पहले आज कोई शख्स तहज्जुद के मुसल्ले पे बैठा है और नवाफिल अदा कर रहा है. बड़ी हैरत हुई. देखा तो ये वही शख्स था जिसको आज दोपहर को गंदी नाली से उठा करके उसका मुंह धो करके उनके घर छोड़ के आए थे. तो हैरत से कहा, बारे इलाहा, तेरी कुदरतों के रंग, ये आज ही तो मैंने शराब खाने से बाहर गंदी नाली पे पड़ा हुआ देखा. हातफ से आवाज आई, मेरे बंदे, तूने इसका मुंह धो दिया था, मैंने इसका दिल धो दिया. तो जब कोई शख्स अपना मुंह धोता है, अपने हाथ धोता है, तो अल्लाह उसके गुनाह धो डालता है. तो ये निस्फुल ईमान है, ये आधा ईमान है. हमारे दीन ने हमें सफाई का, सुथराई का, पाकीज़गी का, इफ़्फ़त का, पाक दामनी का हुक्म दिया है. अगर आप मुझसे पूछें कि इस्लाम का दूसरा नाम क्या है, तो मैं कहूँगा इस्लाम का दूसरा नाम दीन तहारत है. उलमा ने लिखा कि एक तहारत मानवी होती है, एक तहारत हिस्सी होती है. हमारा दीन मुतकाजी है इस बात का कि हमारा दिल शिर्क से, कुफर से पाक हो, हमारा दिमाग गुरूर से, तकब्बुर से, और हमारा अमल रिया से, हमारा दिल तसन्नु से, बनावट से, हिकद, कीने और बुग़्ज़ और नफरतों से पाक हो. मानवी नजासत से हम अपने आप को पाक करें. इसी तरह हम हर तरह के हदस से अपने आप को पाक करें, हद से असगर हो या हद से अकबर हो. वुजू से रहें. वुजू पर वुजू करना मुस्तहब है और ये कुर्बत इलाही का जरिया है. और हर वुजू के साथ मिसवाक करना मुस्तहब है. और अगर मिसवाक नहीं है तो आप उंगली के साथ अपने दांतों को साफ करें. गुस्ल वाजिब हो वो तो करना ही करना है, लेकिन रोजाना की बुनियाद पे सफाई हासिल करने के लिए गुस्ल किया जाए, मुस्तहब है. नमाज के लिए आपके लिबास का साफ होना भी शर्त है, आपके जिस्म का पाक होना भी शर्त है, हद से अकबर और हद से असगर से पाक होना भी शर्त है, और जहां खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं उस जगह का पाक होना भी शर्त है. मुझे बताइए कोई ऐसा पाकीज़ा दीन आपने देखा है? इससे बढ़कर क्या कि जब तुम इस दुनिया से रुखसत होने लगे और तुम्हारे बदन को मिट्टी के सुपुर्द करने लगे और वो बदन मिट्टी खा जाएगी, लेकिन कहा कि इसको भी जरा गुस्ल दे के भेजो, इसको चिट्टे लिबास का कफन दे के भेजो. ये वहां पेश हो रहा है तो पाकीज़ा बदन के साथ. तो ये हमारा दीन है जो हमें सफाई का, सुथराई का हुक्म देता है. अपने माहौल को पाक रखें, माहौल को सुथरा रखें. दुनिया के ऊपर बसने वाली कौमें जब तरक्की की राहों पे गामजन होती हैं तो वो इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखती हैं. हम जब तरक्की की राहों पे गामजन थे तो उस वक्त हमारी सुथराई की, हमारी पाकीज़गी की, हमारी इफ़्फ़त की मिसालें दी जाती थी. जब पेरिस की गलियों में कीचड़ था, बगदाद उरूसुल बिलाद कहलाता है. आज मुस्लिम दुनिया के शहरों की कहानी देख लीजिए. कहा जाता है फलां एशिया का गंदा तरीन शहर है, फलां दुनिया का गंदा तरीन शहर है. अपनी इतराफ में फैली हुई गंदगियां देखिए. घर से शापर में गंदगी डाल करके अपने ही घर के दरवाजे पे फेंक के हम समझते हैं हमने घर की सफाई कर ली, तो वही फिर पांव से, गाड़ी के टायरों से लग के फिर हमारे अंदर जा रहा होता है. हमारे दीन ने तो हमें यह कहा, अगर कोई रास्ते में गिरी पड़ी चीज को जो गुजरने वालों के लिए रुकावट बने, उसको उठा के हम फेंक दें तो ये जन्नत के रास्ते की जमानत बन जाती है. और हमने 8 फुट की गली में 3 फुट की थड़ी पक्की डाल दी. हमने जनरेटर बाहर लगा दिया, हमने घर की मोटर बाहर लगा दी. अगर हमारे घर के पास कोई खाली प्लाट मौजूद है तो वो गंदगी का ढेर बन गया है. घरों के अंदर हजारों अखराजात हैं लोगों के. 20, 25, 30 हजार रुपया माहाना खर्चा तो आम घर का है, लेकिन जो उमरा हैं 2-2, 4-4 लाख रुपए उनका माहाना खर्चा है. तो जहाँ इतना खर्चा हर बंदा अपने घर में कर रहा है, तो सिर्फ 1-1 हजार रुपया डाल करके अपनी गली की सफाई का एहतमाम नहीं कर सकता, अपने छोटे से मोहल्ले की सफाई का एहतमाम नहीं कर सकता. अगर वो कर ले तो 1,000 रुपये उसको बिजली का बिल बच जाए. वो जो रोज धोता है अपने घर को और यही गंदगी पांव से लग के अंदर जा रही होती है, अगर मोहल्ला साफ होगा तो ये नहीं जाएगी. उसका अपना फायदा है, उसका 1,000 रुपया फिर भी बच जाएगा. लेकिन हम इसको करने के लिए तैयार नहीं. अपने घर को साफ कर लिया और बाहर गंदगी डाल दी, और दूसरे ने भी अपने घर को साफ कर लिया, बाहर गंदगी डाल दी. रास्ते के अंदर गाड़ी खड़ी कर देना, चलते राह के अंदर रेत मट्टी फेंक देना,
اور پھر 2 دن اس کو اٹھانا ہی نہ, لوگ اذیت سے گزرتے, کوئی بات نہیں. کس طرح کا معاشرہ بن گیا ہوا ہے. کس طرح بندہ گوارا کرتا ہے کہ اس نے سڑک پہ موٹر سائیکل کھڑی کی ہوئی ہے اور پیچھے ٹریفک رکی ہوئی ہے, اور وہ مزے سے جو ہے وہ اندر سے کلفی لے رہا ہے, کوئی اور چیز لے رہا ہے, اور لوگ ہارن بجا رہے ہیں, اور کہتا ہے بے جو تنو آگے لگی ہے. وہ کہتے ہیں جی اس نے بھی تو روکا ہوا تھا, مجھے کیا ہے. عجیب کہانی ہے بھائی. کیا یہ ایک مسلمان کا طریقہ ہے؟ یہ تو ایک اچھے انسان کا طریقہ بھی نہیں ہے. مسلمان تو اس سے اوپر والے درجے کا شخص ہوتا ہے. اچھا انسان ہونا بہت بڑی بات ہے, اچھا مسلمان ہونا تو اس سے بڑی بات ہے. تو ہم سوچیں کہ جو ہمارے تیور, لچھن, طرز زندگی, انداز معاشرت ہے, وہ ایک اچھے مسلمان ہونے کی تو دور کی بات, اچھے انسان ہونے کی بھی نہیں ہے. تو ہمارا دین صفائی کا دین ہے, ہمارا دین پاکیزگی کا دین ہے. ماحول کی پاکیزگی سے لے کر ذات کی پاکیزگی تک, ظاہری پاکیزگی سے لے کے باطنی پاکیزگی تک, خیالوں کی پاکیزگی سے لے کے سوچوں کی پاکیزگی تک, طرز زندگی کی پاکیزگی سے لے کر انداز معاشرت کی پاکیزگی تک, ایک صالح, پاکیزہ, خوبصورت اور ستھرا معاشرہ تشکیل دینے کے لیے مجھے اور آپ کو کردار ادا کرنا چاہیے, اور ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے. چیزوں میں ترتب ہو, خوبصورتی ہو, نظم ہو, اور کسی کے لیے قذر کا, تکلیف کا, نقصان کا, پریشانی کا سبب اور ذریعہ نہ بنے. جس شخص نے ایمان کی دولت حاصل کر لی تو چاہے دنیا کی کوئی اور چیز اس کو نہیں بھی ملی تو وہ فلاح پانے والا ہے. اور چیزیں دنیا کی اگر اس کو میسر آ جاتی ہیں تو وہ سونے پر سہاگے کا کام ہے. لیکن فرض کرو اس کو اور کچھ بھی نہیں ملتا, صرف ایمان, تو نفس ایمان فلاح کی ضمانت ہے. اسود الرائی, رائی عربی میں کہتے ہیں چرواہے کو, اسود کہتے ہیں کالے رنگ کو. کالے رنگ کا ایک چرواہا تھا, اسود نام سے, نام بھی اسود پڑ گیا تھا. کالے رنگ کے لوگوں کو لوگ کالو کہہ دیتے ہمارے ہاں, تو اس طرح عربی کے اندر بھی اسود کو کہتے ہی اسود تھے. تو پھر جو آزاد لوگ ہوتے ہیں ان کے تو نام ہوتے ہیں, تو غلاموں کے تو پھر لوگوں کی مرضی سے نام ہوں گے نا, جو لوگ ڈال دے. تو اس کا نام بھی اسود پڑ گیا اور تھا بھی کالے رنگ کا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوے پہ تشریف لے گئے تھے, اور یہ اپنی بکریاں لے کے گزرا, اور اس کی نظر حضور کے چہرے پر پڑی. آقا کریم کو دیکھا, حضور نے دعوت دین دی, تو اس کے دل میں ایمان تر آیا. تو اس نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت اسلام کی اور عرض کی کہ حضور اب میں تو کہیں کا جانے کا نہیں ہوں, اب ان بکریوں کا کیا کروں, یہ تو میرے مالک کی بکری. تو فرمایا کہ تم ان کو اس کے باڑے کی طرف ہانک دو, جب آخری بکری اس کے باڑے میں چلی جائے تو تم پلٹ آنا. تو وہ گئے اور جا کے بکریوں کو اس کے باڑے کے اندر ہانکا. جب آخری بکری اندر چلی گئی, پھاٹک بند کیا, تو واپس آ گئے. اتنے میں جنگ کا بازار گرم ہو چکا تھا, گمسان کی لڑائی شروع ہو چکی. تو یہ آئے اور میدان عمل میں کود پڑے, اور بکریاں چرانے والے تھے, بے جگری کے ساتھ جو ہے وہ لڑے, پوری ہمت کے ساتھ آگے بڑھے, لیکن دشمن کی تلوار نے ان کو کاٹ کے رکھ دی. خیر جنگ ختم ہوئی, تو جب لاشوں کو اٹھایا جانے لگا تو اسود رائی کی لاش بھی پڑی. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ شخص ہے جس نے کوئی نماز نہیں پڑھی, کوئی روزہ نہیں رکھا, کوئی زکوٰۃ نہیں دی, کوئی حج نہیں کیا, یہ آیا اور سیدھا جنت کا دروازہ کھلا تھا, اندر چلا گیا. تو ایمان وہ بنیادی چیز ہے کہ کامیابی اور فلاح کی ضمانت شروع ہی ایمان سے. کچھ بھی نہ ہو آپ کے پاس, ایمان کی دولت ہو. اللہ اکبر. اور یہ ایمان ہمیں کسی قیمت سے نہیں ملتا, یہ اللہ کی توفیق سے ملتا. بڑے بڑے سمجھدار لوگ, ابو جہل کو ابو الحکم کہتے, دانائیوں کا سر چشمہ, پرے پنچایت کا آدمی تھا, بالوں کی کھال ادھیڑ لیتا تھا, معاملہ فہم تھا, باتوں کی تہ تک پہنچنے کا فن جانتا تھا, لیکن نہیں پہنچ سکا. اور یہ نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلا تھا, مغالطہ لگ گیا, نہیں. اخنس بن شریک نے, وہ ایک لمبی کہانی ہے کہ حضور کی تلاوت یہ سنتے رہے, ابو سفیان بھی تھے, یہ بھی, اور اخنس بن شریک بھی. تو 3 دن تک قسم بھی کھاتے رہے اور سنتے بھی رہے, وہ لمبی کہانی ہے. تو تیسرے دن لمبا ڈنڈا لے کر کے تو اخنس بن شریک نے آ کے ابو جہل کے دروازے پہ مارا اور کہا, وہ یہ باہر آیا آنکھیں ملتا ہوا, کہا ابو الحکم بتا, سچ بتانا ہے, جھوٹ نہیں بولنا. 3 دن سے ہم نے جو کلام سنا ہے, تیری اس کے بارے میں رائے کیا ہے؟ انصاف کی تکڑی تیرے ہاتھ میں ہونی چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا. تو نے بھی سنا ہے اور میں نے بھی سنا ہے, اور ابو سفیان نے بھی سنا, تو تو سچ بتا کہ تیری رائے کیا ہے. تو ابو جہل ڈنڈی تو نہیں مار سکتا تھا. اس نے پھر کیا کہا, اس نے کہا اخنس, رفادہ اور سقایا یہ تو پہلے ہی بنو ہاشم کے پاس ہے, یعنی یہ 2 عزتیں تو پہلے ہی ان کے پاس ہیں.
اور اگر نبوت بھی اس گھر کی مان لیں تو پھر ہمارے پلے کیا رہا، ہماری چودر تو گئی۔ تو اخنس بن شریک نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ تم ایک حق کو، ایک سچائی کو، ایک حقیقت کو جو ہے وہ ماننے سے انکار کر رہے ہو صرف اپنی چودراہٹ بچانے کے لیے، تو یہ تو بہت زیادتی ہے۔ چلو تم بچاؤ اپنی چودراہٹ، میں جا رہا ہوں اور محمد عربی کا غلام بن جاؤں۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ابو جہل بہت کائن شخص تھا، اس نے کہا میری بس بات سن جاؤ۔ وہ رکا، کہا اچھا آج تم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنے جا رہے ہو، تمہاری ماں جس دین پہ تھی اس کو چھوڑنے جا رہے ہو، تمہاری دادی پردادی جس دین پہ تھی، جنہوں نے تمہیں جنم دیا، تمہیں گود میں کھلایا، آج تم ان کو چھوڑنے جا رہے ہو۔ تو یہ رک گیا، ٹھہر گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اخنس بن شریک حالت کفر میں مرا۔ علماء نے کہا کہ یہ وہ شخص تھا جو ایمان کے کنارے پہ آیا لیکن اللہ کا اذن نہیں ہوا اور یہ آگے نہیں بڑھا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تو سودے قسمت کے ہیں۔ نوجوان جوان ہوتا ہے تو اس کی آرزو کیا ہوتی ہے؟ اچھا گھر مل جائے، اچھی گاڑی مل جائے، اچھی بیوی مل جائے اور اڑ کے یورپ چلا جاؤں۔ اس کی زندگی کا یہی منصوبہ ہے۔ کیا بتائیں احباب، کیا کارنامائیاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ یہی زندگی۔ اگر میری اور آپ کی زندگی میں اقامت دین نہیں ہے، میری اور آپ کی زندگی کے منصوبہ جات میں، اہداف کے اندر غلبہ اسلام نہیں ہے، اگر میری اور آپ کی زندگی کے اندر اسلام کا لایا ہوا نظام نافذ کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، تو سنیے، اچھی طرح سن لیجئے، ہم صرف اناج کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی کی مقصدیت کا نہیں پتا۔ کھانے پینے کے لیے یہ تو جانور بھی پیدا ہوئے ہیں، اشرف المخلوقات ہے، نائب الہی ہے، خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، اور اس کا مقصد ہی کوئی نہ ہو، صرف کھانا ہے، پینا ہے، گھر بنانا ہے۔ یہ کیا مقصد ہوا؟ یہ تو چڑیاں بھی اچھے اچھے گھونسلے بنا لیتی ہیں، یہ تو چیونٹی بھی موسم برسات کے لیے جمع کر لیتی ہے۔ یہ کوئی کمال نہیں، زور طاقت حاصل کر لینا، توانائی حاصل کر لینا، یہ تو بڑے بڑے جنگلی جانوروں کے اندر بڑی توانائیاں اور طاقتیں۔ اشرف کیسے ہے؟ اس کا ایک ہدف ہے، پوری دنیا کو امن سے بھر دینا، پوری دنیا کو انصاف سے بھر دینا، غلبہ دین ہو، غلبہ اسلام ہو، توحید کا پرچم بلند ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لوگوں کے رگ و ریشہ میں محو نفوذ ہو جائے۔ اگر میرے اور آپ کی زندگی میں کہیں یہ نہیں ہے منصوبہ، ہماری زندگی بس یہاں تک پہنچے گی اور قبر کی مٹی آ جائے گی، تو صاحب پھر سن لیجئے، ہمیں پھر اسلام کی ہوا بھی نہیں لگی ہے، ہم پھر سمجھ نہیں پائے کہ ہم پیدا کیوں ہوئے تھے۔ صرف ہم کھانے پینے کے لیے، اچھا مکان بنانے کے لیے اور شادی بیاہ کرنے کے لیے پیدا ہوئے، تو یہ سب کچھ تو جانوروں کے اندر بھی ہے۔ ہماری زندگی کا ہدف اسلام کا غلبہ ہے، ہماری زندگی کا ہدف پائیدار امن کا قیام ہے، ہماری زندگی کا ہدف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا ابلاغ کائنات کے ایک ایک گوشے پہ ہے، ہماری زندگی کا ہدف قرآنی معاشرت کا قیام ہے، ہماری زندگی کا ہدف اقدار عالیہ کا فروغ ہے، ہماری زندگی کا ہدف اخلاق حسنہ کو عملی طور پہ اپنے اوپر اور معاشرت کے اوپر نافذ کرنا ہے، اور ہم اللہ کے بندے بن کے، نائب الہی بن کے اپنی زندگی گزاریں، اور یہ دھرتی اللہ کی امانت ہے اور اس دھرتی کے اندر اسلام کا غلبہ ہو۔ اگر ہماری زندگی میں کہیں یہ نہیں ہے، نہ کہیں پائپ لائن میں ہے، نہ کہیں عملی طور پہ اب موجود ہے، نہ اس کی طرف ہمارا سفر ہے اور نہ کوئی ارادہ ہے، تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ ہم صرف اناج کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہمیں کوئی زندگی اور آخرت کی اور دین کی کوئی سمجھ اور فہم ادراک ہے ہی نہیں۔ ہمیں سمجھنا ہوگا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اگر میرا یہ مقصد نہیں ہے تو پھر مجھے سوچنا ہوگا میں کس جگہ پہ کھڑا ہوں۔ تو معال کار، معاد، ہمارا مقصود، ہماری آخرت، ہماری منزل تبھی منزل بنتی ہے اگر یہ اہداف ہمارے سیٹ ہوں۔ یہ ہماری ذیلی ضرورتیں، کھانا پینا، اچھا گھر، اچھا مکان، یہ ہماری ذیلی ضرورتیں۔ ظاہر ہے ہم بشر ہیں اور کچھ بشری تقاضے ہیں، یہ چلتے چلتے زندگی میں ساتھ آتے رہتے ہیں، ملتے رہتے ہیں، ان سے تلطف، ان سے تمتع، ان سے نفع ہم پاتے رہتے ہیں، لیکن آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ ہدف ہمارا اور ہے۔ ہدف اس کو کہتے ہیں کہ جس کی طرف نظر ہو، جو مرکز نگاہ ہو، جس کو حاصل کرنا آپ کا مقصود ہو۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے جیسے کوئی مسافر چند لمحوں کے لیے کسی درخت کے نیچے سستانے کے لیے ٹھہرے۔ تمہاری دنیا سے مجھے صرف اتنا سروکار ہے۔ تو آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے اہداف کیا ہیں، اور بچپن سے جو ہی پروان چڑھتے ہیں ہمیں ماں کیا سبق دے رہی ہے کہ بیٹا تو اتنا امیر ہو جائے، تو اڑ کے یورپ چلا جائے، تیرے پاس اتنی دولت ہو، تیرا ایسا گھر ہو، تیرا ایسا بنگلہ ہو۔ کیا یہ مقصود ہے؟ ہماری ماضی کی مائیں تو یہ نہیں دیتی تھی۔ وہ تو بچہ پروان چڑھتا تھا تو کہتی تھی تو محمد عربی کا غلام بننا ہے، تو نے اسلام کا مجاہد بننا ہے۔ وہ مائیں کہا کرتی تھی، صلاح الدین ایوبی کی ماں نے ان کو کہا تھا نا کہ بیٹا جلدی جلدی بڑا ہو، تو نے مسجد اقصی کو واپس لینا ہے۔
تو جب مائیں یہ کہتی ہیں تو بیٹے اپنی زندگی کا وہ ہدف طے کر لیتے ہیں, گول سیٹ کر لیتے ہیں. لیکن جب مائیں کہتی ہیں کہ نہیں پتر دیکھ شریک کہاں چلے گیا اور ہم کہاں رہ گئے, ہم نے بھی یہ بنانا ہے, یہ صاحب ہماری زندگی کا ہدف نہیں ہے, یہ اچھی طرح سے ہمیں اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے. یہ چلتے چلتے راستے کے اندر مل جائے تو بسم اللہ. وہ ایک گاڑی کے پیچھے لکھا تھا, مل گئی روزی نہ ملا تو روزہ. ہم چلتے جائیں گے, مل گئی تو روزی نہ ملا تو روزہ. مقصد اسلام کے غلبے کا, مقصد اسلام کے جھنڈے کو کائنات میں اونچا کرنے کا. آئیے میں اور آپ اپنے مقصد حیات کو سمجھیں اور اس کو پانے کے لیے جد و جہد کا آغاز کریں. ادارۃ المصطفیٰ, یہ خطبہ جمعہ, ہمارے اہداف, ہمارے طلباء کی تربیت, ہمارا نظم, یہ ایک مربوط مقصد کی خاطر آگے بڑھ رہا ہے. اس معاشرت کے اندر جو مادیت زدہ ہے, ہم وہ کامیابی تو شاید حاصل نہیں کر پائے, لیکن الحمدللہ شعور اور فہم اور ادراک کا نور جب آگے بڑھے گا تو حالات اور راستے نکلتے چلے جائیں گے. ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک, بزم گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی. شبنم افشانی پیدا کرے گی میری سوز و ساز, اس چمن کی ہر کلی درداش نہ ہو جائے گی. آسمان سحر کے نور سے ہوگا آئینہ پوش, ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے, یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید. محبت فطری ہوتی ہے, محبت عقلی ہوتی ہے. فطری محبت جس طرح باپ کی بیٹے سے, بیٹے کی باپ سے, ماں کی بیٹے سے, بیٹے کی ماں سے, بہنوں بھائیوں سے, یہ محبت فطری ہے. تو اس میں نہ رنگ دیکھے جاتے ہیں, نہ کمال دیکھا جاتا ہے, نہ وصف, نہ خوبیاں دیکھی جاتی ہیں. ماں سے محبت کرنی ہی کرنی ہے چاہے حبشیہ ماں ہو, اور بیٹے سے محبت کرنی ہی کرنی ہے چاہے بیٹا کالا کلوٹا ہی کیوں نہ ہو, ماں اس کو بھی چاند کہہ کے پکارتی ہے. تو اسی طرح دوسری محبت عقلی جس طرح مشاہیر کے ساتھ, شخصیات کے ساتھ کی جاتی ہے, اہل علم کے ساتھ کی جاتی ہے, تو یہ محبت عقلی ہے. اور تیسری محبت شرعی ہے. اب میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ باپ اور بیٹے کی آپس میں محبت فطری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ باپ کی وجہ سے بیٹا جو ہے وہ ظہور پذیر ہوا ہے, اس لیے وہ محبت فطری ہے. تو میں کہوں گا کہ فطرت انسانیہ بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ حضور سے محبت کرے, کہ پوری کائنات محمد عربی کے نور کے فیض سے پیدا ہوئی ہے. اور اگر محبت عقلاً کسی سے کی جاتی ہو تو عقل انسانی کا تقاضا یہ ہے, جو بھی پہلو مقرر کریں, عقل انسانی فیصلہ دیتی ہے اس سے محبت کی جائے. یہ صاحب علم ہے, یہ صاحب کمال ہے, یہ صاحب جمال ہے, یہ احسان کرنے والا ہمارے اوپر محسن ہے, ہمارا یہ معالج ہے, اس نے علاج کیا ہے, ہمارے مرض دور کیے ہیں, اس لیے اس سے محبت کی. جو بھی آپ معیار مقرر کر لیں اس کا مصداق اول ذات رسالت مآب قرار پائیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر کسی سے اس لیے محبت کرتے ہیں عقلاً کہ وہ صاحب کمال ہے تو اس سے پیار کیجئے, بالغ العلا بکمالہ. اگر کسی سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ وہ صاحب جمال ہیں تو اس سے پیار کیجئے, کشف الدجا بجمالہ. اور اگر کسی سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ وہ اوصاف حمیدہ کا مالک ہے, ایک اچھا انسان ہے, تو پھر اس سے پیار کیجئے, حسنت جمیع خصالہ. تو پھر بے ساختہ پیار کیجئے اور کہیے صلو علیہ وآلہ. تو ان سے پیار کرنے پہ آپ مجبور ہیں, اس لیے کہ ہر وصف میں باکمال ہیں, ہر شان میں نرالے, اور کے ساتھ الفت شریعت کا تقاضا بھی ہے, اور ہماری عقیدت اور محبت کا تقاضا بھی ہے کہ ہم ان سے محبت کریں. اور کائنات نے ان سے محبت کی, اور زمانے نے ان سے جتنی محبت کی, کبھی کسی نے اتنی محبت کسی سے کی نہیں ہوگی جتنی صحابہ نے حضور سے محبت کی ہے. اللہ اکبر. اور آپ جانتے ہیں حضور کو تو پتھر بھی پیار کرتے ہیں. جب احد کی چھاتی پہ حضور کا قدم آیا تو وہ جھوم اٹھا. تو آقا کریم میں فرمایا اثبت احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان. اور جب غزوہ تبوک سے حضور واپس آئے تو حضور نے احد کو دیکھا تو برجستہ ارشاد فرمایا, احد جبل یحبنا و نحبہ. احد پہاڑ ایسا ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے, ہم اس سے پیار کرتے ہیں. اللہ اکبر. پتھر کے کلیجے میں بھی حضور کا پیار رکھا گیا, درختوں کے سینے بھی مصطفیٰ جان رحمت کے لیے دھڑک رہے ہیں. وہ پتھرانوں کلمے پڑا جان دے, وہ سکیاں کھجوراں اگا جان دینے. قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں, کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں. ہم تو اس نبی کے ماننے اور چاہنے والے ہیں. یہ کیفیات ہیں درختوں کی, تو جو سینوں میں دھڑکتے ہوئے دل رکھتے ہیں ان کی محبت کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. ان کے پیار کا عالم کیا ہوگا. تو حضور کا پیار حضور کا حق ہے. ہم اگرچہ صدیوں کے فاصلے پہ کھڑے ہیں
لیکن اس نبی سے پیار کرتے ہیں. اس نبی سے محبت ہمارا ترا امتیاز ہے. ہمارے آقا و مولا کے ساتھ ہمارا رشتہ الفت، ہمارا رشتہ محبت قائم ہے، اور یہ ہمارے آقا کا ہمارے اوپر حق ہے، اور ہم اس حق کو ادا کرنے کے لیے کوشاں بھی رہیں گے. اور بارگاہ عزت میں دعا گو ہیں اللہ ہمیں اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرما، وہ محبت جو اطاعت سے، فرما برداری سے، اتباع سے، حضور کے حکام کی تعمیل سے، حضور کی سنت کی اتباع کے ساتھ جڑی ہوئی ہو. ہماری محبت صرف ہماری زبان کے کناروں تک نہ رہے، ہماری محبت صرف ہماری ظاہریت تک نہ رہے، بلکہ ہماری روحوں میں، ہمارے قلوب میں، ہمارے دل کی دھڑکنوں میں اس آقا کی محبت کے بسیرے ہوں. ہماری وضاقتہ طرز زندگی، انداز معاشرت محبت کی گواہی فراہم کر رہی ہو، اور ہمارا انداز حیات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار اور حضور کی الفت کا انداز لوگوں کو بتا رہا ہو. جو ہماری صحبت میں آ کے بیٹھے وہ حضور کے پیار کے رنگ میں رنگا جائے، نہ یہ کہ ہم خود حضور کی محبت کے صرف نام لیوا ہوں. ہمارا عمل، رویہ، ہمارا طرز زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی مطابقت میں نہ ہو. آئیے میں اور آپ حضور علیہ السلام کے اس حق کو ادا کرنے کے لیے اس کے تقاضوں کے ساتھ عملی کوشش میں لگ جائیں.